وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. صدق الله العظيم. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم یہ آیت سنی، لوگوں نے یہ کہا اس بات میں ما هي إلا حیاتنا الدنیا، زندگی ہے بس یہی دنیا کی زندگی، نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، زمانے کے حالات، گردش زمانہ یہی ہمیں ہلاک کرتی ہے. اللہ نہیں ہے جو ہمیں زندگی دے یا ہمیں موت دے، اور زندگی بس یہی دنیا تک محدود ہے. ہم جب مر جائیں گے تو ہماری زندگی وہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں. وہ بابر نے بھی کہا تھا کہ بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، بابر جو مجھے اڑاتے ہو اڑا لو اسی دنیا میں، عالم دوبارہ نہیں، دوبارہ کوئی جہان نہیں ہے. اچھا، یہ فتنہ آخرت سے انکار کا کوئی نیا فتنہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نئے دور کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اپنی دانشوری کے زور پہ کسی علم، کسی سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پہ وہ کہتے ہوں گے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت کے جو بدو تھے اس زمانے کے شاعر بھی اس قسم کی الٹی سیدھی ہانکا کرتے تھے. ایک شاعر کہتا ہے اموت ثم بعث ثم نشر حقیق حدیث خرافت یا عمر، یہ مر جائیں گے، اس کے بعد پھر سے زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو کے چلنے پھرنے لگ جائیں گے. حدیث خرافت، خرافات ہیں، فضول باتیں ہیں. محبوبہ عمر تو ایسی الٹی سیدھی لوگوں نے گھر رکھی ہیں. عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ آخرت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کا ہمیں اقرار کرنا پڑے گا، اور اس کی میں 2-3 اہم وجوہات آپ کو بتا دوں. ایک وجہ تو میں نے کل بتائی تھی، لا آف تھرموڈائنمکس، سیکنڈ لا. دوسری بات جو خاصی واضح ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت سلیمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آخرت ہو. انسان کی فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ عدل ہو، اور عدل بھی ادھورا نہ ہو، کامل ہو. کوئی شخص نیک کام کرتا ہے، اس کو نیک کاموں کا اجر پورا پورا ملنا چاہیے، اور کوئی شخص اگر ظلم کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کو بھی سزا پوری پوری ملنی چاہیے. یہ عدل جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، یہ
किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखलाया जाता। मैं इसकी मिसाल ये करता हूं, दो बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं, एक को आप बिस्कुट दे दो, मिठाई दे दो, दूसरे को ना दे, देखें आपके साथ क्या करता है। वही शोर मचा देगा। दोनों को ना दे, दो में से एक को आप दे दें, खिलौना दे दें, दूसरे को ना दें। दो बच्चे एक ही शरारत करते हैं, एक ही गलती करते हैं, एक को आप थप्पड़ मार दें, एक को ना मारें, देखिए फिर क्या होता है। जिसको आप थप्पड़ मारेंगे देखिए वो किस नजरों से आपको देखता है। इसलिए तो एक जुल्म आपने कर दिया, मुझे सजा देनी है तो दोनों को दे, एक ही गलती दोनों ने की है तो एक ही सजा दोनों को दे दे। एक को आपने दे दी, एक को नहीं दी, करके देखिए। वो 3 साल का बच्चा आपको बता देगा कि ये अदल जो है मेरी फितरत में लिखा हुआ है। तो मैंने अर्ज किया था कि इस दुनिया में अदल मुमकिन नहीं है। ये दुनिया का जो ये निजाम है ये इतना महदूद है और ये दुनिया इतनी छोटी है और ये जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि इसमें पूरा पूरा इंसाफ आप कर नहीं सकते, करना चाहे फिर भी नहीं कर सकते। मैंने कल मिसाल दी थी ना कि आपके सामने दो आदमी खड़े हुए हैं, एक आदमी कहता है मैंने कत्ल किया है, एक कत्ल किया है, आप काजी हैं, आप उसको सजा मौत दे देंगे। दूसरा आदमी कहता है कि मैंने 100 कत्ल किया, उसको भी आप वही सजा देंगे। 100 कत्ल वाले को भी एक सजाए मौत, एक कत्ल वाले को भी एक सजाए मौत, तो यार 99 कत्ल का क्या करोगे? बोला कि हमारे बस में नहीं है इस दुनिया में। एक दुनिया ऐसी होनी चाहिए, फितरत सलीम इसका मुतालबा करती है, जिसमें कि उसको पूरी पूरी सजा मिल सके। तो कुरान यही बात कहता है, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून, क्या हम इताअत गुजारों को मुजरिमीन जैसे बना देंगे? इताअत गुजारों से भी वही सुलूक करेंगे, मुजरिमीन से भी वही सुलूक करेंगे। क्या हो गया तुमको? इस किस्म के तुम हुक्म लगाते हो। अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, इंसान ये गुमान करता है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। 100 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी गुजार आया, उसका हक मारा, उसको गाली दी, उसको थप्पड़ मारा, उसकी इज्जत पे हाथ डाला, किसी गिल्बत कहीं तोहमत, कोई पूछने वाला नहीं। युतरक सुदा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया बगैर मकसद के, और तुम लौट के हमारे पास नहीं आओगे, हम तुम्हारे एक एक अमल का तुम हिसाब नहीं लेंगे। और फरमाया इन्नमा तुवफ़्फ़ून उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे अज्र जो हैं वो सारे के सारे हम पूरे कर देंगे। तुम्हारे बदले किसको किससे कितना बदला लेना है, किसका किसके जिम्मे क्या है, ये सारे बदले हम क़यामत के दिन सबके पूरे कर देंगे। और ये भी फरमा दिया कि हम सारा निजाम बदल देंगे। ये निजाम नहीं होगा जिसमें इंसाफ करने के लायक ही नहीं है, इंसाफ करना चाहते हैं कर नहीं सकते, नहीं, ये निजाम नहीं होगा। फरमाया यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, ये वो दिन होगा जबकि हम इस जमीन की जगह और जमीन ले आएंगे और इन आसमानों की जगह और आसमान ले आएंगे।
پورا نظام بدل جائے گا. اور عزیزان گرامی، ایک مطالبہ اور بھی ہے فطرت سلیم کا. وہاں تصویر میں تصویر گر سے نمائش ہے میری تیرے ہنر سے، لیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تو پوشیدہ ہو میری نظر سے. تصویر اپنے مصور سے کہتی ہے کہ تو اچھا مصور ہے، مجھے تو نے بنا دیا اور بنانے کے بعد تو مجھ سے ہی چھپ گیا. مصور جواب دیتا ہے، گراہ چشم بینا دیدہ غر پر، جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر، نظر درد و غم و سوز و تب و تاب، تو اے نادا قناعت کر خبر پر. اور تصویر پھر مطالبہ کرتی ہے کہ خبر عقل و خرد کی ناتوانی، نظر دل کی حیات جاودانی، نہیں ہے اس زمانے کی تگ و تاز سزاوار حدیث لمترانی. ہاں ہم تو دیدار چاہتے ہیں آپ نے ہمیں بطور تصویر کے بنایا ہے، تو یہ حدیث لمترانی اس زمانے میں نہیں چلے گی. بیچارہ حضرت موسیٰ ہی تھا جو چپ کر کے چلا گیا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے. اور مصور کہتا ہے، تو ہے میرے کمالات و ہنر سے، مہر نومید اپنے نقش گر سے، میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تو پوشیدہ نہ ہو اپنی نظر سے. تھوڑا سا اپنے شعور کو بیدار رکھ، اپنے اندر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر. کہاں تک ڈھونڈے؟ ڈھونڈتے تھک گئے کہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. انسان کی آنکھیں اللہ کو ڈھونڈتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی آپ نے والدین سے پوچھا ہوگا کہ ابھی یہ کیا ہے، یہ چاند تارے کہاں سے آ گئے، ان کو کس نے بنایا؟ لیکن بیٹے اللہ نے نہیں بنایا، کہ اللہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا، کہاں ہے وہ؟ فطرت سلیمہ یہ کہتی ہے تجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن اکثر میری تجھ سے ملاقاتیں رہی ہیں. اندر ہی اندر ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا. دیدار کی طلب، اللہ سے ملنے کی خواہش، لقاء الرب، اور قرآن مجید نے اس کو انسانی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے. واپس اللہ کی طرف لوٹ آنا، اسی سے پیار کرنا. یہاں پھر وہی مشکل ہے، اللہ سے ملنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. اس دنیا میں اگر ممکن ہوتا، ہمارے یہ جسم، ہماری یہ توانائیاں اس قابل ہوتی کہ اللہ کے عکس کو، اس کے فیضان کو، اس کی رحمت کو بلا حجاب برداشت کر سکتے تو حضرت موسیٰ برداشت کر لیتے. اولو العزم رسول تھے. فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بیچارے چکرا کے بے ہوش ہو کے گر گئے. اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں، جو لمس دیے ہیں، جو دیکھنے کی قوت دی ہے، اور اس کو سہارنے کے لیے جو فیوز دیا ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ اڑ جاتا ہے. یہ فیوز بھی بڑی عجیب چیز ہے، میں آپ سے عرض کر دوں. وہ بھی اس پہ ذرا دھیان دیجیے گا.
اللہ نے یہ بے ہوش کرنے کا جو ہمیں ایک وصف دے دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد جو موت دے دی ہے وہ اور بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ایک خاص حد تک وہ درد کو برداشت کرتا ہے، جب درد تکلیف برداشت سے باہر ہوتی ہے تو فیوز اڑ جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر درد محسوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ایک فیوز لگا رکھا ہے کہ اس حد سے زیادہ درد بڑھے تو میرے بندے کو پھر ہٹا لو ایک طرف۔ جناب والا قیامت میں یہ فیوز نہیں ہوگا، کسی کو بے ہوش ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ جتنا درد، جتنی تکلیف، جتنا عذاب وہ دینا چاہیں گے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، درد تکلیف حد سے گزر جاتی ہے، انسان یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ اور موت کو بھی بیان کر دیا انہوں نے، ہر وہ چیز جو انسان کو اس کیفیت سے دور لے جائے اور اس درد اور عذاب سے نجات دے دے وہ بھی ختم۔ تو یہ آخرت میں ایک نظام ایسا آئے گا جو اس سے بالکل مختلف، نہ عذاب کی کوئی حد ہے اور نہ لذت کی کوئی حد ہے۔ تو دیدار ربانی جو ہے یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ تیرا ملنا، تیرا نہیں ملنا، اور جنت ہے کیا، جہنم کیا، اور خوب کہا کسی نے کہ دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، ورنہ بیمار غم ہجر میں کیا رکھا ہے۔ تو زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اور یہاں وہ پورا نہیں ہو سکتا کہ فیوز لگا ہوا ہے، وہ کمزور ہے۔ ذرا سی شدت آتی ہے جذبات کی، فیوز ہو جاتا تو آدمی مجذوب بن جاتا اور لوگ گیا سارے کاموں سے۔ یہ مجذوب لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ان بیچاروں کا فیوز اڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں ذکر کی گرمی میں، کہیں اللہ کے پیار میں، کہیں کوئی ایسا نعرہ لگایا کہ وہ گئے کام سے، کھوپڑی چٹک گئی۔ تو یہ دنیا اور اس دنیا کا نظام اور اس میں ہماری قوتیں، ہمارے جسم، ہماری آنکھیں، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ یہ صرف آخرت میں ممکن ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھیں؟ ہم تو بہت لوگ ہیں، انسانوں کی تعداد تو اربوں خربوں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب لوگ یک بار ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے؟ اللہ حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب چاند نکلتا ہے تو کیا تم رش کرتے ہو اسے دیکھنے کے لیے؟ تو چاند سامنے ہے، دیکھنے میں کوئی آگے پیچھے تمہیں دقت ہوتی ہے؟ وہ تو دقت ایسے یہیں پہ ہوگا۔ کسی کو دیکھنے میں، اللہ کا دیدار کرنے میں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ آگے سے ہٹ کیا تم نے دیکھے نہیں ہوتے ہوتا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہر ایک سے اس قدر قریب ہوگا کہ یوں محسوس ہوگا ہر شخص کو کہ میں ہی دیکھ رہا ہوں اور کوئی دیکھنے والا ہے نہیں۔ تو فطرت سلیم یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اس دنیا میں ممکن ہے، یہ آخرت میں ہی ہوگا۔ یہ آخرت کے دلائل میں سے بہت اہم دلیل ہے۔ فطرت سلیم اور بہت سے مطالبات کرتی ہے۔ یدی آپ کا جی چاہے تو میری کتاب وجود باری تعالی اور توحید میں پڑھ کے دیکھیے۔ حسن کا مطالبہ کرتی ہے، اور ایسے حسن کا مطالبہ کرتی ہے جو دکھے نہ ہو۔ سارے کے سارا وہاں کھانا خراب ہو جاتا، ابھی پھول کھلا اور ابھی ختم ہو گیا۔
کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. اب کلی نے تبسم کیا، کھل گئی، یہ اس کی موت ہے، ختم ہو گئی. وہ تو کلی کے تو اس کا وجود بھی ختم ہو گیا. یہاں پہ تو کسی چیز کا ثبات نہیں ہے، کسی کا حسن قائم نہیں رہتا ہے. حسین سے حسین انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، چند سالوں کے بعد اس بیچاری کی شکل جو ہے عبرت بن جاتی. فطرت سلیم مطالبہ کرتی ہے کہ اگر اس کو حسن ملے تو وہ ڈکے نہ ہو، وہ ضائع نہ ہو، وہ باقی رہے. فطرت انسانی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو اسے موت نہ آئے. خلود، ہمیشگی، ہمیشہ ہمیش باقی رہنا. موت کسی کو بھی پسند نہیں ہے، کوئی شخص نہیں مرنا چاہتا. معلوم کہ مرنے کے بعد والدین سے ملاقات ہوگی، مرنے کے بعد تمام دوستوں سے، بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. یہ سب باتیں معلوم ہے ہمیں، مرنا پھر بھی نہیں چاہتے. اس لیے کہ انسانی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں باقی رہ جاؤں. بڑے سے بڑے ولی اللہ سے پوچھیے جس کی عمر 95 برس ہو، بیمار ہو، تو علاج ہو سکتا ہے تو کروا دیجیے. اور علاج کے لیے اس ولی چاہیں گے کہ جسے انگلینڈ جانا پڑے تو لے جائیے، مرنا نہیں چاہیں گے. یہ ایک بات ہے کہ جوش جذبے میں آ کے اپنی جان اللہ پہ قربان کر دیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں فطرت کا تقاضا آپ کو بتا رہا ہوں. انسان خلود چاہتا ہے، ہمیشگی چاہتا ہے، ہمیشہ ہمیش زندہ رہنا چاہتا ہے. اور فطرت کی یہ خواہش بھی اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، یہ بھی آخرت میں ہی پیدا ہو خواہش پوری ہوگی. وہاں کے لیے کہا گیا کہ ہم فیہا خالدون، یہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے، یہاں ان کی نعمت. اور اسی طرح سے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت میں کوئی زوال نہ ہو. بولنے کی طاقت دی ہے، اس میں زوال نہ ہو. لکھنے کی طاقت دی ہے، زوال نہ ہو. جو بھی نعمت دی ہے یہ نعمت اس سے واپس نہ لی جائے. اور خوف اس چیز کا نام ہے کہ یہ نعمت کی چھن نہ جائے. آپ جسے خوف کہتے ہیں وہ اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی دی ہوئی چیز، دی ہوئی نعمت جو ہے اللہ کی، وہ ہمارے ہاتھ سے چھن نہ جائے. اس پہ خوف ہوتا ہے. حزن، غم اس بات کا ہوتا ہے کہ نعمت تھی نہ رہی، چھن گئی. انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو نہ خوف ہو، اس کو نہ حزن ہو، اور اس کی کوئی نعمت جو اس کے پاس ہے کوئی آ کے اسے چھین کے نہ لے جائے. جناب والا فطرت کے یہ سارے تقاضے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تقاضا، اور یہ کہ زوال نعمت نہ ہونے کا تقاضا. حضور کی دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیری کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے. حضور کی دعا ہے، ہمیں سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیری کوئی نعمت کا، کسی نعمت کا زوال ہو جائے، چھن جائے مجھ سے. یہ سارے کے سارے تقاضے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب کے سب تقاضے اس دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں نعمتیں چھینیں گی، اس دنیا میں نعمتیں چھنیں گی، حزن ہوگا، غم ہوگا. بھائی اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کا رسول اپنے ایک بیٹے ابراہیم کی وفات پہ بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون. اے ابراہیم تیری جدائی پہ ہم بہت غمگین ہیں، اور آنسو بہا رہے ہیں.
آپ پوچھیں یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں بچے کی وفات کرنے کے؟ نہ، ہاں رحمہ، یہ تو رحمت ہے. ہاں فرمایا کہ آواز سے نہیں رونا چاہیے، بین نہیں کرنا چاہیے، لیکن آنسوؤں کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب غم ہے، کہہ رہے ہیں ان بفراق لمحزونون، تمہارے فراق پہ ہم غمزدہ ہیں. اللہ کا حبیب غمزدہ ہو رہا ہے تو نعمت چھنی، غمزدہ ہو گئے. نعمت کی چھننے کا ڈر. لیکن اللہ والوں کو اس دنیا میں بھی خوف اور غم کم سے کم ہوتا ہے. یہ نعمت ساری کی ساری کہ نہ خوف ہو نہ غم ہو، نہ کوئی نعمت چھنے. ایک مرتبہ اللہ نے دے دی تو دے دی، وہ اللہ تعالیٰ بھی واپس نہیں لیں گے. یہ سارے قصے آخرت کے ہیں دوستوں. یہ فطرت کے تقاضے اس دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے، آخرت میں